जान को खतरा है, मेरी फैमिली की जान को खतरा है। तो लिहाजा अगर आप लोगों के ताउन से चौधरी निसार अली खान साहब अगर देख रहे हैं तो मैं उनसे गुजारिश करूंगी कि मुझे तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, मुझे सिक्योरिटी फराहम की जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मुकर्रम कलीम और मैं आपको इंकशाफ में खुशामदीद कह रहा हूं। आज एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया। अफसोसनाक वाक़या तो खैर कल रात पेश आ चुका था, हमें मालूम उसके बारे में आज हुआ, और वो था कंदील बलोच के कत्ल का मसला। आखिर ये कैसे हुआ, इसके पीछे हक़ाइक़ क्या हैं, क्योंकि कंदील हमेशा से हमारे लिए एक मिस्ट्री रही। ख़ास तौर पर 1-2 महीनों तक तो हमें कुछ भी नहीं उनके बारे में मालूम था, और जो कुछ मालूम था वो सिर्फ ये था, या तो वो किसी टीवी शो में आके कुछ ऐसी बातें कर जाती थी कि वायरल हो जाती थी, या फिर वो कुछ बहुत ही लग्जरी कमरों में बैठ के ऐसी वीडियोस बनाती थी जिसके बाद वो वीडियोस किसी ना किसी के मोबाइल में मिलती थी आपको। आज जो उनका ये मर्डर हुआ है उसके हवाले से बहुत सारे सवालात उठाए जाते हैं। एक तो ये कि कुछ ही दिनों पहले जैसे उन्होंने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहा था कि मेरी जान को खतरा है। अगर उनकी जान को खतरा था तो फिर उसके ऊपर प्रॉपर कार्रवाई क्यों नहीं की गई, उनको तहफ़्फ़ुज़ क्यों नहीं फराहम किया गया। अगर कोई एक्टर या एक्ट्रेस या कोई भी हमारा स्टार या कोई सोशल मीडिया पर्सनैलिटी अगर ये कह रही है कि उसकी जान को खतरा है, तो फिर उसके लिए सिक्योरिटी के हवाले से क्या किया जाना चाहिए था। और आज जो इंकशाफ की टीम आपके सामने लेकर आएगी वो बहुत हटकर है। सबसे पहले ये, क्योंकि हम जानते ही कंदील के बारे में इतना है जो उन्होंने अपने आप को दिखाया और जो वो दिखाना चाहती थी, लेकिन कोई वो नहीं जानता कि वो असल में क्या थी। और उसका सबसे पहले जो इंकशाफ हुआ वो भी आपने देखा कि उनकी शादी सबसे पहले सामने आई। शादी से पहले हम उनकी बात करेंगे कि आखिर कंदील, जिनका असल नाम फौजिया अजीम था, वो कंदील बलोच बनी कैसे। इतने ज़बरदस्त कमरों में बैठ के वीडियोस बनाने वाली का घर सिर्फ 3 मरले का क्यों था, और वो भी किराए का। इसके अलावा वो 5 स्टार्स होटल में दिन रात घूम रही थी, लेकिन फिर भी बैंक अकाउंट ज़ीरो क्यों था, वो गुर्बत का शिकार क्यों थी। आखिर क्या वजह थी कि उनको गैरत के नाम पर कत्ल किया गया। क्या वाकई गैरत के नाम पर कत्ल किया गया या फिर पैसों का मामला था। लेकिन उससे पहले जो उनका आखिरी ट्वीट था जो उन्होंने सिर्फ 1 रात पहले किया था, मैं आपको स्क्रीन पे वो दिखाना चाहूँगा, जिसमें वो बहुत खुश थी और उन्होंने लिखा था कि आई एम रेडी ये। और वो इस बारे में उनका था कि वो जो बिग बॉस जो अभी शुरू, जो कि बहुत ही मशहूर और मारूफ शो है हमारे पड़ोसी मुल्क में, वहाँ पर चलता है, और उसमें वीना मलिक भी हमारी गई थी, और भी पाकिस्तान से 1-2 स्टार्स वहाँ पर जा चुके हैं, और जो भी वहाँ जाता है उसके बाद वो एक तरह का इंटरनेशनल फेम हो जाता है। और कंदील बलोच जो कि एक बहुत ही पसमानदा इलाके, एक छोटे से घर की थी, आखिर वो यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँची। और अगर इतना बड़ा उनको प्रोजेक्ट मिल गया था और उनको कंफर्मेशन मिल गई थी इस बात की कि अब वो टॉप 10 जो लोग सेलेक्ट हुए हैं उनमें से वो पहली हैं और वो उस बिग बॉस जाके वो खेलेंगी और लड़ेंगी पड़ोसी मुल्क में, तो आखिर उनको कत्ल करने की क्या वजह थी कि सिर्फ 1 रात पहले जब वो इतनी एक्साइटेड थी और अपने सारे फैंस को बता रही थी। और फिर एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिर जब वो, क्योंकि वो बहुत अटेंशन सीकर थी, हमेशा उनको अटेंशन चाहिए होती थी, जहाँ जाती थी वो अपना कुछ ना कुछ बना के पोस्ट करती रहती थी, वो फिर मुल्तान के एक पसमानदा इलाके मुजफ्फराबाद में 3 मरले के मकान में क्या करने चली गई जब हर तरफ उनको देखा जा रहा था, क्योंकि ये उनका लाइम लाइट का टाइम था। कोई भी स्टार कुछ देर के लिए चमकता है और कंदील बलोच भी इस वक्त चमक रही थी, भरपूर तरीके से चमक रही थी, चाहे इसमें उनका कोई ये टैलेंट ना हो कि वो कोई बहुत बड़ी आर्टिस्ट थी या उन्होंने अपने आप को बहुत अच्छी तरह प्रूव किया, लेकिन एक टैलेंट उनमें यह था कि अटेंशन कैसे लेनी है। ये हमने टैलेंट पहले वीना मलिक में भी देखा और अब हमें कंदील बलोच में उसके बाद नजर आया, और उन्होंने इस टैलेंट का भरपूर फ़ायदा उठाया। और इस हवाले से हम सारी बातें करेंगे ही, और हमारे साथ अब्दुल कवी साहब भी होंगे, जिनके साथ मौलाना अब्दुल कवी साहब, जिनके साथ उनका जो वीडियो लीक हुई उसने रातों रात एक बहुत बड़ा स्टार कंदील बलोच को बता दिया। वो क्या सारा सिलसिला था उस पर भी बात करेंगे, और अब मुफ्ती साहब उनके हवाले से क्या कहते हैं वो सवालात भी उठाएंगे, और भी बहुत सारे गेस्ट होंगे, स्पेशली उनकी आदात और उनकी जो अपनी ज़ात है उसके हवाले से भी बात करेंगे। उनकी फैमिली में से तो कोई आने को तैयार नहीं था, क्योंकि ज़ाहिरी बात है उनके जो पेरेंट्स हैं वो अभी तक शौक में है कि इस सारा क्या हो गया, और भाई, क्योंकि अभी तक FIR में यही है कि भाई ने कत्ल किया है। अगर भाई ने कत्ल किया है तो वो भी मफरूर हो चुका है और बाकी भाई भी सवाल से मौक़िफ़ नहीं दे रहे। तो इस वक्त जो उनके साबका हस्बैंड हैं वो हमारे साथ होंगे, साबका शौहर जो हैं वो भी सवाल से बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि क्या वो वाकई तशद्दुद करते थे या मामला कोई और था, और उनका मौक़िफ़ क्या है कि क्या वो अपने बेटे से मिलने की कोशिश करती थी, यानी वो
پرتیں جو آپ نے ابیل بلوچ کے بارے میں نہیں دیکھیں وہ ہم دکھائیں گے. لیکن سب سے پہلے اس وقت جو بھی کس کیس پہ جو تازہ ترین صورتحال ہے اس کی طرف چلتے ہیں. اور اس وقت ہمارے نمائندے عادل نظامی جنہوں نے یہ نیوز بریک بھی کی تھی اور سارے میڈیا سے آدھے گھنٹے پہلے انہوں نے یہ نیوز بریک کی تھی, ان کو سب سے پہلے معلوم ہوا تھا کہ کیا ہوا ہے, ان سے جانتے ہیں کہ تازہ ترین صورتحال اس وقت قندیل بلوچ کیس میں کیا ہے, کیا کیا اس وقت ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے. السلام علیکم عادل. وعلیکم السلام کرم. جی عادل, آپ بتائیے گا کہ کیا تازہ ترین صورتحال ہے, اور ابھی تک جو سوشل میڈیا پہ بھی اور میڈیا پہ بھی خبریں چل رہی تھی کہ قندیل بلوچ کی لاش کو ریسیو کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے, ایون کہ اس کی بہن اور بھانجا بھی آئے تھے تو ان کو بھی نہیں دی گئی, تو آخر وہ معاملہ کیا ہے, کیا وہ معاملہ سارٹ آؤٹ ہوا ہے اب تک؟ جی بالکل, معروف ماڈل قندیل بلوچ جو اپنے کیریئر کے عروج پر تھی, آج ان کو ملتان کے ایک 3 مرلہ کے گھر میں جو ہے ان کو مرڈر کر دیا گیا ان کے بھائی کی جانب سے. ان کی ڈیڈ باڈی جو تھی وہ تقریباً 3 بجے کے قریب ملتان نشتر ہاسپٹل کے جو ڈیڈ ہاؤس ہے یہاں پر منتقل کی گئی. یہاں پر ان کا پوسٹ مارٹم جو ہے وہ مکمل کیا گیا, اور جو ابتدائی جو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ تھی اس کے مطابق قندیل بلوچ کا جو سانس گھٹنے سے جو ہے دم گھٹنے سے ان کا جو ہے انتقال ہوا تھا. ابھی جو ہے ان کی ڈیڈ باڈی ابھی بھی ڈیڈ ہاؤس میں موجود ہے. ان کے جو لواحقین ہیں, ان کے جو والدین تھے, ان کو بھی پولیس نے جو ایس پی کینٹ سے سیف اللہ کھٹک انہوں نے اپنی گاڑی میں یا نشتر ہاسپٹل لائے. اس کے بعد یہاں سے ان کو نامعلوم مقام, لیکن ہمارے ذرائع جو ہے کنفرم کر رہے ہیں وہ اس ٹائم بھی سی پی او ہاؤس میں موجود ہے جہاں پر ان کو منتقل کیا گیا. تو ابھی جو قندیل کی ڈیڈ باڈی ہے یہاں پر موجود ہے, ان کی تمام تر جو کارروائی مکمل کی جا چکی ہے. شاہ صدر دین جو علاقہ ہے ملتان سے تقریباً 200 کلومیٹر کے فاصلے پر, وہ ان کا آبائی علاقہ ہے جہاں پر ان کی جو ہے ڈیڈ باڈی کو منتقل کیا جائے گا. ان کی آخری جو رسومات ہیں وہ ادا کی جائیں گی. ان کے والدین کی جانب سے یہ درخواست کی گئی, ہمارے ذرائع یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ ہمیں جو ڈیڈ باڈی صبح 4 سے 5 بجے دی جائے تاکہ ہم صبح وہاں پر جا کر قندیل بلوچ کی جو آخری رسومات ہیں وہ ادا کر سکیں. یہاں پہ اب سے کچھ دیر قبل جو قندیل بلوچ کی ایک بہن ہے جن کا راول پنڈی سے جو تھی وہ اپنے بیٹے کے ساتھ یہاں پر آئیں, انہوں نے بھی کوشش کی کہ ان کو جو ہے ڈیڈ باڈی دے دی جائے, لیکن انتظامیہ نے ان کو دینے سے انکار کر دیا. اور ان کے جو والدین ہیں ان کے جو ہینڈ اوور ڈیڈ باڈی کی جائے گی صبح 4 سے 5 بجے کے قریب. اور شاہ صدر دین ڈیرہ غازی خان کا جو ایک آبائی علاقہ ہے جو قندیل بلوچ کا, وہاں پر جا کر جو ہے ان کے جو اہل خانہ ہے ان کی تدفین کریں گے. جی اچھا, میں کیونکہ ابھی یہ بات چل رہی تھی سوشل میڈیا پہ کہ ان کی لاش کو ریسیو کرنے کوئی بھی نہیں آ رہا, نہ پیرنٹس آ رہا ہے, تو میں ویورز کو یہ بات کلیئر کر دوں جیسے کہ ابھی عادل نظامی نے بھی ہم کو بتایا کہ صرف معاملہ یہ ہے کہ کیونکہ وہ انتہائی غریب خاندان سے تعلق رکھتی تھیں, جو بھی ہم ان کا ایک گلیمرس لائف دیکھتے تھے وہ بہت جھوٹا اور فیک تھا یا بہت جعلی تھا, اصل میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا. وہ ان کا انتہائی پسماندہ علاقے سے تعلق تھا اور ان کے پیرنٹس انتہائی غریب ہیں, تو وہ اس وقت لاش کو کسی سرد خانے میں نہیں رکھ سکتے کیونکہ لاش جو ہے, اس حوالے سے بھی عادل آپ سے میں نے پوچھنا ہے کہ کتنی دیر پہلے ان کی پوسٹ مارٹم کے مطابق ڈیتھ ہوئی تھی, تو لاش کو کافی وقت گزر چکا ہے. تو وہ کیونکہ اگر ہاسپٹل میں ہی ہے تو وہاں پر وہ ایک سرد خانے میں ہوگی, اگر وہ فیملی کو دے دیتے ہیں تو اس رات کے اس پہر فیملی اس لاش کو لے کے کہاں جائے گی, کیونکہ تدفین تو اس وقت صبح ہی ہو سکتی ہے. تو یہ معاملہ بھی ہے. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ پوسٹ مارٹم میں کتنی دیر پہلے کا ان کا قتل کے بارے میں کہا گیا, کہ کتنے گھنٹے گزر گئے ہیں جب ان کا پوسٹ مارٹم ہوا؟ جی تقریباً 2:30 سے 3 بجے جو ہے پوسٹ مارٹم کے لیے جو ڈیڈ باڈی تھی نشتر اسپتال منتقل کی گئی. ڈاکٹرز کے مطابق جو قندیل بلوچ کی جو ڈیتھ تھی وہ پوسٹ مارٹم ہونے سے تقریباً 18 سے 24 گھنٹے قبل, مطلب اگر دیکھا جائے تو گزشتہ رات تقریباً 9 سے 10 بجے کے قریب قندیل بلوچ کی جو ہے ڈیتھ ہوئی تھی. اور جو اس کا انکشاف جو ہے جو اس کے والدین کی جانب سے پولیس سے رابطہ کیا گیا وہ صبح 10 بجے کے قریب پہلی کال جو تھی تھانہ مظفر آباد کو موصول ہوئی کہ جو ہے ان کی بیٹی قندیل بلوچ جو معروف ماڈل ہیں ان کو گھر میں جو مردہ حالت میں پائی گئی ہیں, اور جو ان کے بھائی وسیم جو گزشتہ رات وہاں ان سے ملنے آئے تھے وہ گھر میں موجود نہیں ہے. پولیس تقریباً 10:30 بجے کے قریب وہاں پہ پہنچی اور ہم بھی تقریباً اسی ٹائم پہ وہاں پر پہنچے. ہم نے وہاں جا کے خبر بریک کی تو تقریباً جو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ قندیل بلوچ کی ڈیتھ جو دوپہر کو 3 بجے پوسٹ مارٹم کیا گیا اسے تقریباً 18 سے 24 گھنٹے قبل, مطلب گزشتہ رات تقریباً 9 بجے کے قریب ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی. جی اس وقت ہمارے ساتھ سی پی او موجود ہیں, اظہر اکرم صاحب ملتان کے سی پی او ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر ویلکم ٹو دی شو. آج سر بہت ہی ہنگامہ خیز دن رہا ملتان میں اور سارے چینلز پہ یہی خبر چل رہی تھی قندیل بلوچ کے قتل کے حوالے سے, تو آپ سر کیا کہنا چاہیں گے, کیا ہوا, کس طرح سے ہوا؟ اور بڑے دنوں سے وہ اس بات کی ڈیمانڈ کر رہی تھیں کہ انہیں سیکیورٹی فراہم کی جائے, تو کیا آپ لوگوں تک کوئی مراسلہ پہنچا تھا, کوئی اس طرح کا پیغام پہنچا تھا کہ ان کو ہم نے سیکیورٹی دینی ہے؟ جی تھینک یو ویری مچ. جی آپ نے مجھے اس پہ لیا ہے لائن پہ. لیٹ می ٹیل یو کہ ہمیں اس کا علم نہیں تھا کہ قندیل واز ریزائڈنگ ہیئر. وہ پروبیبلی شاید ایک شو بز سے ریلیٹڈ تھیں تو شاید اپنی آئیڈینٹی کو بھی ہائڈ کرنا چاہ رہی تھیں. سو پولیس ملتان پولیس واز نیور ٹیکن ان کانفیڈنس نائدر
उन्होंने और नॉर उन्होंने हमसे कोई इस किस्म की सिक्योरिटी डिमांड की। सो ये आज हमें 10 बजे के करीब, जैसा कि आपके रिपोर्टर ने भी बताया है, वी केम टू नो कि इस तरह का एक इंसिडेंट हुआ है अनफॉर्चुनेट। उस पे फौरी तौर पे रिस्पॉन्ड किया गया। जो PFSA की हमारी यहाँ पे फोरेंसिक एविडेंस कलेक्शन की टीम्स हैं और हमारी मुल्तान पुलिस की हैं, दे इमीडिएटली वेंट, अटेंड किया उन्होंने क्राइम सीन को। उस पे हमने तमाम फोरेंसिक एविडेंसेस कलेक्ट कर लिए हैं। हर फोरेंसिक एविडेंस का बारीकी से जायजा लिया गया है एक्सपर्ट्स की मौजूदगी में, और वो अभी रवाना है लाहौर PFSA के लिए। वहाँ हम लोग DG PFSA से मैं पर्सनली इन कोऑर्डिनेशन हूँ, और एक्सपेक्टेडली ये मंडे से शुरू हो जाएगा। इनके वालिद और वालदा ने जैसा कि रिपोर्टेडली ये FIR दर्ज करवाई है, और उसमें ये कहा है कि वसीम जो है ही इज द वन जिसने अपने बाकी एक भाई के कहने पे इसको मर्डर किया है। सो आई एम होपफुल कि इंशाल्लाह इसी रात में हम ब्रेक थ्रू भी देंगे, हमारी टीमें, टेक्निकल टीम्स भी, और हमारी जो ऑपरेशन। अच्छा सर, एक दो तीन सवाल मेरे जहन में आ रहे थे जब मैं सारा ये केस होते हुए देख रहा था और मीडिया पे चीज़ें देख रहा था, कि जब जैसे ही सोशल मीडिया पे ये खबर पहुंची है और अब हमने ब्रेक किया तो सबसे पहले ही भाई का नाम आ गया। तो और बात ये थी कि जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है उसके अंदर ये है कि 18 से 36 घंटे तक गुजर चुके हैं उनकी कत्ल को, जब बाद में उनका पोस्टमार्टम हुआ है, जो कि वक्त बनता है रात का, कि अर्ली इवनिंग में या फिर उसके बाद मतलब 8-9 बजे करीब उनको कत्ल कर दिया गया था। जबकि जो पेरेंट्स की स्टेटमेंट आई है वो ये आई है कि उन्होंने सुबह देखा है। तो क्या पेरेंट्स को भी शामिल तफ्तीश किया गया है इस सारे मामले में? जी, हम तमाम एरियाज को बड़े ब्रॉडली ऑब्जर्व कर रहे हैं, और ब्रॉडर लाइंस पे, पैरामीटर्स पे पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी। यस, ये पॉइंट भी हमारे जहन में है। डॉक्टर्स अगर कहते हैं कि टाइम ऑफ डेथ ये है, तो हम भी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये रात को तकरीबन 8 बजे से ऑनवर्ड और 12-1 बजे तक, अगर हम इसको स्पैन को लें, इस दौरान में शायद मर्डर किया गया है। वी आर लुकिंग इन ऑल एस्पेक्ट्स के इसमें तमाम जो भी इंशाल्लाह मुलविस हुआ वो कानून के कटहरे में आएगा। बहुत बहुत शुक्र। इसके साथ ही व्यूअर्स हम यहाँ पर लगेंगे ब्रेक, लेकिन कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद हमारे साथ मुफ्ती अब्दुल कवी साहब भी होंगे, और इनके जो साबका शौहर हैं कंदील बलोच के, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे, और बहुत सारे नए इंकशाफात भी आपके मुंतज़िर होंगे। वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं, इंकशाफ की टीम जो बात कर रही है कंदील बलोच के कत्ल के हवाले से बात कर रही है, और मैं आपको ये बता चलूँ कि इस वक्त ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है मुफ्ती अब्दुल कवी साहब ने, जो यहाँ पर पहुँचे हैं, और हमारे साथ फ़ोन लाइन पे आमिर लियाकत साहब भी हैं, बहुत ही मारूफ स्कॉलर हैं, उन्होंने हमें कराची से ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आमिर भाई, आपको भी बहुत बहुत खुशामदीद शो में। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा आमिर लियाकत साहब, सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि आप बहुत बड़ी पर्सनैलिटी हैं पाकिस्तानी मीडिया की, और एक चीज़ हम देखते आ रहे हैं कि जब से ये सोशल मीडिया इन हुआ है, अगर किसी TV स्टार से एक छोटी सी भी मिस्टेक हो जाती है तो उसको इस तरह से वायरल कर दिया जाता है, उसके बारे में इतनी बैशिंग और इतनी नफरत फैलाया जाना शुरू कर दी जाती है, तो उसके बाद उस स्टार या वो जो भी एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी होती है, तो एक कदावर पर्सनैलिटी, उसके बारे में क्या सोचती है, उसके ऊपर साइकोलॉजिकली इफेक्ट क्या होता है, और आपने इस चीज़ को कैसे डील किया जब आपके बारे में इस हवाले से कोई बात की गई, स्पेशली सोशल मीडिया पे? जी बहुत शुक्रिया मुकर्रम भाई। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि पूरी दुनिया में सोशल मीडिया या समाजी राब्तों की जो साइट्स होती हैं, उनका बुनियादी मकसद होता है इंफॉर्मेशन एक दूसरे को देना या इंफॉर्मेशन पास करना, और वो बहुत अच्छी मालूमात हो जिससे अवामुन्नास को फ़ायदा हो, खलकत को फ़ायदा पहुँचे। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ न सिर्फ ये कि तज़हीक की जाती है, तौहीन की जाती है, बल्कि रकीक हमले किए जाते हैं, ख़ानदानों को गालियाँ दी जाती हैं, और छोटी सी गलती को बहुत बड़ी गलती बनाकर मजाक उड़ाया जाता है, मज़ा का खेज अंदाज इख्तियार किया जाता है, जिसकी वजह से अगर कोई शख्स मजबूत आसाब का मालिक नहीं है तो वो इंतहाई परेशान कुल सूरत हाल का शिकार होकर या तो वो दुनिया से कट कर रह जाता है, आइसोलेट हो जाता है, या वो कोई खतरनाक अमल कर गुजरता है अपने साथ। क्योंकि आप किसी को जब जिल्लत की हदों तक पहुंचाते हैं तो आप अंदाजा नहीं कर पाते कि उसके साथ, उसकी फैमिली के साथ, उसके घर वालों के साथ क्या गुजरेंगे। तो ये हमारे यहाँ एक ऐसा मुनाफिकाना तर्ज अमल है। लेकिन इसके साथ ये होता है कि पहले वो इबलीस होता है,
پہلے وہ شیطان ہوتا ہے، اور اگر وہ مر جائے تو وہ مظلوم ہوتا ہے. اور پھر RIP شروع ہو جاتا ہے، RIP قندیل بلوچ. قندیل بلوچ صاحبہ کو پہلے اسی سوشل میڈیا نے، حالانکہ ان کی ویڈیوز سے کوئی اتفاق نہیں کرتا، آپ بھی نہیں کرتے ہوں گے، کوئی بھی نہیں کرتا، کسی نے بھی اس کو اہمیت نہیں دی، کبھی کسی نے نہیں کہا کہ وہ اچھا کام کر رہی ہیں. لیکن جب وہ جو بھی ان کی ویڈیوز آتی تھیں انہیں شیطان، ابلیس، یہ وہ پتہ نہیں کیا کیا ان کو کہا گیا. اور اب جب وہ انتقال کر گئی ہیں تو اب ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. تو بھائی آپ ایک طرز عمل اختیار کریں اور یہ کہیں کہ بھائی جو کچھ بھی وہ کر رہی تھی اس سے کسی کا کوئی تعلق نہیں تھا. ایک آزاد معاشرے کے اندر انسان سانس لیتا ہے، یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے. اپنی قبر انسان خود تیار کرتا ہے مکرم بھائی، کہ کوئی دوسرا کسی کی قبر تیار نہیں کرتا. اپنے اعمال انسان خود لے کر جاتا ہے، کوئی کسی کے اعمال کا جواب نہیں دیتا. لیکن سوشل میڈیا میں ایسا لگتا ہے معاذ اللہ کہ سب معاذ اللہ سب اللہ کے ترجمان بنے بیٹھے ہیں، اور وہ یہ ثابت کریں گے کہ کون مسلمان ہے اور کون مسلمان نہیں ہے، کس کو کافر کہا جائے، کس کو مسلمان کہا جائے، کون صحیح ہے کون غلط ہے، کون صحیح عقیدے پہ چل رہا ہے کون صحیح عقیدے پہ نہیں چل رہا. ہم فیصلہ کریں گے، ہم ڈیسائیڈ کریں گے، ہمارا فرض ہے. تو یہی سوشل میڈیا پر کئی لوگوں کے ساتھ ہوا ہے. میرے ساتھ جب ہوا تھا تو میں تو ہیڈ آن ہوتا ہوں. میں جواب، چونکہ مجھے پتا ہے میں بہت 18 سال سے چیزیں برداشت کرتا ہوں، تو مجھے معلوم ہے کہ ہیڈ آن کیسے ہوا جاتا ہے. لیکن کچھ لوگ نہیں کر پاتے، وہ بیچارے آئسولیٹ ہو جاتے ہیں. اب جیسے ہمارے ایک اینکر تھے جاوید چودھری صاحب، ان کی ڈیتھ آف سیلفی، ان بیچاروں کو نہیں آتی تھی سیلفی بنانی، نہیں بنا سکے وہ، تو انہوں نے ایک سیلفی اپنی بنائی تو وہ ڈیتھ آف سیلفی شروع ہو گیا. میں نے ان سے جب بات کی وہ ان کا بہت دل افسردہ تھے. اچھا اسی طرح سے کومل رضوی صاحبہ نے کے ساتھ ہوا، ان کے ساتھ برا سلوک ہو گیا. تو یہ ایسے کام ہوتے ہیں، تو یہ منافقانہ طرز. اچھا مجھے یہ بتائیے گا عامر بھائی کہ بحیثیت قوم یہ کیوں ہم اتنے ججمنٹل کیوں ہو گئے ہیں؟ ہم لوگوں کے بارے میں ایسی اتنی خطرناک رائے کیوں دینے لگ جاتے ہیں اور اتنی ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں؟ ایون کوئی ہیرو بن رہا ہو، اگر ملالہ بھی کہیں جا کے سٹینڈ آؤٹ کر رہی ہے اور وہ نوبل پرائز تک لے رہی ہیں، وہ تک پاکستانیوں کو پسند نہیں آ رہا ہوتا. اور اگر کوئی خاتون جو کہ بہت عجیب و غریب ویڈیو بنا کے مشہور ہو جاتی ہیں، اس کے بعد جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو دونوں انتقال سے پہلے کے ان کے کمنٹس میں اور بعد میں بہت فرق آ جاتا ہے. تو یہ ایسا رویہ کیوں آ گیا؟ یہ ایک میں توازن کیوں نہیں ہے؟ کیوں دونوں طرف کی ایکسٹریمز ہیں؟ یا تو بہت اچھا ہے یا بہت برا ہے، میانہ روی نہیں رہی. بالکل میانہ روی نہیں رہی، اعتدال نہیں رہا، رواداری نہیں رہی. اور آپ ملالہ کو تو یہاں تک کہا گیا اسے گولی نہیں لگی ہے، اس کو تو اٹیک ہی نہیں ہوا ہے اس پر. اس بیچاری کا ایک منہ دکھایا جا رہا ہے، نہیں گولی تو ادھر لگی تو ادھر. نواز شریف صاحب کے ساتھ بیچارے اسپتال میں آپریشن ہو رہا ہے، کہہ رہے ہیں جی ان کا تو آپریشن ہی نہیں ہوا ہے. اسی طرح سے حامد میر صاحب، نہیں انہیں تو گولی نہیں لگی ہے. میں تو خود ہاسپٹل میں موجود تھا، 3 گولیاں ان کو لگی تھی. میرے کہنے کا مقصد یہ کہ جو ہمارے اندر انتہا پسندی آئی ہے، جو آپ نے بھی خود جس طرح اشارہ کیا ہے، جو ایکسٹریمز ہیں، وہ اس لیے آئی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے. ٹالرنس معاشرے میں ختم ہو گئی ہے. قائد اعظم نے آپ کو دی تھی یونٹی، فیتھ، ڈسپلن، اور ایک چوتھی تلوار ہمارے پاس ہونی چاہیے ٹالرنس کی، برداشت کی. ہمیں ایک دوسرے کے خیال کو، نظریے کو، اس کی فکر کو برداشت کرنا چاہیے اور دلیل سے قائل کرنا چاہیے. ہم دلیل نہیں کرتے، ہم ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بالکل صحیح سر. ایسا ہی ایک ایکسپیرینس یہ مفتی عبدالقوی صاحب کے ساتھ بھی ہوا. انہوں نے بھی بہت کچھ برداشت کیا ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں. سر مجھے بتائیے گا کہ آپ کا ابھی جب یہ سارا سلسلہ شروع ہوا اور ایک دم مطلب آپ کا بڑا ہاتھ رہا ان کو اس سٹار بنانے میں جہاں تک وہ پہنچی ہیں. اس سے پہلے تو وہ اتنی مشہور و معروف نہیں تھیں، لیکن جب سے وہ آپ کے ساتھ وہ سارا پروسیجر ہوا اور وہ ہوٹل کی ویڈیو سامنے آئیں جس میں آپ ان کے ساتھ موجود تھے، تو بہت کچھ آپ کو بھی برداشت کرنا پڑا، کیونکہ آپ کا اس وقت یہ کہنا تھا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، جو کہ ویڈیو میں ہمیں نظر بھی آ رہا تھا. اور اس کے بعد آپ کے بارے میں بہت زیادہ بیشنگ کی گئی، بہت نفرت پھیلائی گئی اور آپ کو طرح طرح کی چیزیں کہیں گی. تو آپ نے اس چیز کو کیسے برداشت کیا اور آپ اب کیا کہتے ہیں جب ان کا انتقال ہو چکا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تو جناب محترم اپنے بھائی ڈاکٹر عامر صاحب کے پروگرام، جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں بہت سالوں سے ماشاءاللہ الیکٹرانک میڈیا پہ آ رہا ہوں، جتنے پروگرام میں نے اپنے بھائی ڈاکٹر عامر صاحب کے ساتھ کیے، پوری دنیا سے جس کثرت کے ساتھ ان کے بارے میں تبصرہ کیا گیا، اس کی تحسین کی گئی، تو اسی حوالے سے جب میرے ساتھ محترمہ نے جب رابطہ کیا تو میرے ہاں آئیں. آپ ان پروگراموں کو دیکھیں کہ میں ان کو ایک حدیث مبارک سنا رہا ہوں، جس کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم سب کے نبی رحمت نے کہا کہ اپنا جو وطن کے لوگ ہیں ان سے پیار کیا جائے. ان کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے دل کے اندر جو ہے وہ کلمہ طیبہ ہے، اس کلمہ طیبہ کے نور سے آپ روشنی حاصل کریں. حتیٰ کہ بھائی ہمارے ڈاکٹر عامر صاحب کو میں نے ان کی سفارش کی، میں نے کہا جی وہ کہتی ہیں کہ میں بہت اچھی نعت شریف پڑھتی ہوں، تو آپ ان کو اپنے پروگرام میں بلائیں. تو بہرحال انہوں نے جو انداز اختیار کیا، تو جب سیلفی آئی تو اس سے بھی میں نہیں گھبرایا. میں اس وقت گھبرایا تھوڑا سا جس وقت انہوں نے کہا کہ مفتی عبدالقوی جھوٹ بول رہے ہیں. مجھے اس وقت ان کی منافقت اور ان کے معاملات کے اوپر بڑا عجیب سا محسوس ہوا کہ جب یہ محترمہ مجھ سے روانہ ہو رہی ہے بڑے ادب کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، بڑے عہد و پیمان کے ساتھ،
ان کے حوالے سے میں محترم ڈاکٹر عامر صاحب سے بات کر رہا ہوں کہ ان کو کل بلایا جائے، وہ آئیں آپ کے پروگرام میں آ کے نعت شریف سنائیں، اور جب میں ہوٹل میں واپس آتا ہوں تو آگے یہ کیفیت ہے۔ تو صورتحال یہ ہے کہ جو بات ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں، میں اس کو مزید کو آگے بڑھاتا ہوں۔ ہمارے ہاں جو سب سے عجیب سی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو مذہبی جس کو ہم سوچ کہتے ہیں نا، ان کے اندر سوء ظن بڑا ہے۔ یعنی مفتی عبدالقوی یوں ہے، ڈاکٹر صاحب فلاں ہیں، اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب فلاں ہیں۔ میں کس کس کا نام لوں؟ ہر مظلوم کا نام لے سکتا ہوں جن کے حوالے سے سوشل میڈیا کے حوالے سے۔ سوشل میڈیا میں قندیل بلوچ کے بارے میں بھی تو یہی کہا جاتا ہے نا کہ وہ بھی فلاں ہیں اور فلاں ہیں، لیکن ہر چیز سے برداشت تو ہر کوئی ہی کر رہا ہے سارے معاملے کو۔ ڈاکٹر صاحب کا معاملہ ہو، میرا معاملہ ہو، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا معاملہ ہو، ہم تو وہ مظلوم لوگ ہیں کہ ہمارے اوپر جب انگلی اٹھائی گئی بغیر کسی وجہ کے اٹھائی گئی۔ محترمہ قندیل صاحبہ کے بہرحال ایسی تصاویر تھیں جس کی وجہ سے سوشل میڈیا کے اوپر بہت سارے لوگوں نے ان کے بارے میں جو تبصرہ کیا، لیکن بنیادی بات یہ ہے جس طرح ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ جب ان کی سوشل میڈیا پہ تصاویر آئیں تو اللہ معاف فرمائے ان کو شیطان اور ابلیس اور فلاں کا نمائندہ اور فلاں کا نمائندہ، اور آج وہ دنیا سے چلی گئی ہیں، تو میں نے اس وقت بھی یہی کہا کہ میں نے اللہ کے لیے ان کو معاف کر دیا۔ آج بھی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ میں ان کو اللہ کے لیے معاف کر چکا ہوں۔ جن دوستوں کے احباب کے دل دکھے ہیں کہ انہوں نے مثلا میرے بارے میں کہا کہ مفتی صاحب جھوٹ بولتے ہیں، میرے اوپر کوئی الزام لگائے، ان سے بھی آج میں یہی درخواست کر رہا ہوں کہ ان کو معاف کر دیں۔ لیکن آج کا جو سوشل میڈیا ہے اس کے اوپر یہ دیکھیں، یہ ڈاکٹر صاحب میری اس بات کی تائید کریں گے، اب سوشل میڈیا کے اوپر کیا ہے کہ مجھے مثلا دولہا بنا دیا گیا، محترمہ کو جناب دلہن بنا دیا گیا۔ اب بچے کی کیفیت وہ محترم ڈاکٹر عامر صاحب کی شکل میں، پیچھے جناب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ مبارک اور مبارک۔ میں فرقہ وارانہ بات نہیں کرتا، کسی کی مسلک کی بات نہیں کرتا، معنی یہ ہے کہ میرا مسلک، ڈاکٹر صاحب کا مسلک، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا مسلک، یہ کون سی ایسی فکر ہے جس کے اندر تعصب ہے، جس کے اندر تقسیم در تقسیم کی بات ہے، جن کے اندر تکفیر کی بات ہے، جن کے اندر تنفر کی بات ہے، کہ ایک ہی مسلک۔ اب میرے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے، اور جب میں ڈاکٹر صاحب سے اجازت لے کے واپس جا رہا ہوں، ایئرپورٹ پہ پہنچتا ہوں تو امجد صابری صاحب کی شہادت کی بات آ جاتی ہے۔ تو معنی یہ ہے کہ اس ملک کے اندر ایک خاص سوچ ہے جو ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب، آپ سے میں یہ بات پوچھنا چاہوں گا کہ جب یہ، کیونکہ آپ کے شو میں شرکت کرنے کے لیے گئے تھے، جب یہ بہت ہی کنٹروورشل قسم کی ویڈیوز اور چیزیں جو تھیں قندیل بلوچ کی مفتی صاحب کے ساتھ سامنے آئی، تو اس وقت جب سے سارا معاملہ ہوا تو آپ کا موقف اس وقت کیا تھا؟ کیونکہ اس کے بعد بیشنگ تو دونوں کی گئی تھی۔ آئی تھنک ان کی کال جو ہے ڈراپ ہو گئی، دوبارہ جیسے رابطہ ہوتا ہے سوالوں سے دوبارہ کریں گے۔ اچھا مفتی صاحب، جب یہ سارا معاملہ ہوا، آپ نے کہا کہ اب آپ نے ان کو معاف بھی کر دیا، اور آپ نے ابھی، میں آپ کا سوشل میڈیا پہ ہی پڑھ رہا تھا، اب نہ جانے اس میں کتنی سچائی ہے یا اس میں کوئی مبالغہ آ رہی ہے، کہ یہ ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ ان کا جو نماز جنازہ ہے وہ آپ پڑھانے کو تیار ہیں۔ نہیں، دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ شرعی طور پر نماز جنازہ پڑھانے کی ذمہ داری مجھ پر دینی اور اخلاقی اس وقت ہے کہ اگر کوئی جانے والا دنیا سے وصیت کر کے جائے۔ اب بہت سارے ہمارے بزرگوں کے ساتھ تعلق رکھنے والے مریدین اور متوسلین ہیں، ان کی جناب یہی خواہش ہوتی ہے کہ جی ہمارا جنازہ جو ہے وہ ہمارے پیر و مرشد پڑھائے، اور اس کے لیے میں مفتی عبدالقوی دنیا کے جس خطے میں ہوتا ہوں وہاں پہنچتا ہوں، اس لیے کہ اس کے مرحوم کی ایک وصیت ہے، وصیت پہ عمل ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی بغیر وصیت کے چلا جاتا ہے تو پھر ذمہ داری ورثاء کی ہے۔ میں تو 2 دن سے لاہور میں موجود ہوں، اور محترم ہمارے عبدالستار عیدی صاحب نے جو وصیت کی اپنی آنکھوں کے حوالے سے، میں اس کے حوالے سے علماء اہل سنت سے رابطہ کر رہا ہوں کہ اس کی شرعی حیثیت بتائی جائے کہ اگر ایک آدمی اس طرح کی وصیت کرتا ہے۔ اہل تشیع علماء نے ایران سے اور عراق سے اور پاکستان سے بہت سارے مجتہدین نے جب اس سے رابطہ کیا، میں نے ان سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں صرف جائز نہیں ہے اس طرح کی وصیت بلکہ مستحسن اور مستحب ہے، اور انہوں نے تو مزید اس کے اندر یہ کہا کہ انہوں نے کہا کہ جی ایران دوسرا بڑا ملک ہے جہاں اس طرح کی بات ہوتی ہے۔ اس پہ مزید بات کریں گے، لیکن یہاں پر وقت ایک بریک کا، لیکن بریک کے بعد ہمارے ساتھ ڈاکٹر عامر لیاقت بھی ہوں گے، اور جو قندیل بلوچ کے سابقہ شوہر ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ ویلکم بیک، انکشاف میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت مفتی عبدالقوی صاحب، اور آن لائن ہے ہمارے ساتھ اس وقت ڈاکٹر عامر لیاقت، اور آج ہم بات کر رہے ہیں قندیل بلوچ کا جو آج قتل کا معاملہ ہوا ہے اس کے حقائق پر سے پردہ اٹھا رہے ہیں، اس کے پیچھے کیا کیا چیزیں تھیں ان پہ سے بات کریں گے۔ ان کے سابقہ شوہر جو ہیں وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے کچھ ہی دیر میں، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ جب یہ قندیل بلوچ کا اسکینڈل عبدالقوی صاحب کے ساتھ آیا اور اس کو اس طرح سے سنسیشنلائز کیا گیا عامر صاحب، تو مجھے بتائے گا کہ کیونکہ یہ آپ کے شو میں ہی شرکت کرنے کے لیے کراچی آئے ہوئے تھے، تو اس وقت جب آپ نے سارے معاملے کو دیکھا تو آپ کی اپنی رائے اس حوالے سے کیا تھی؟ جی میرے لیے تو مفتی عبدالقوی صاحب ایک
ایک اسکول آف تھاٹ کہیں نہیں بلکہ ماشاءاللہ ایک انتہائی قابل اور ایک انتہائی محترم شخصیت ہیں اور علم رکھتے ہیں ماشاءاللہ. مگر میں دو باتیں ان کی خدمت میں ایک طالب علم کی حیثیت سے اور ان سے چونکہ میں نے بہت کچھ سیکھا بھی ہے تو میں عرض کرنا چاہوں گا. اور مجھے یقین ہے کہ مفتی صاحب اتنے وسیع دل کے مالک ہیں. تو پہلے ذرا میں یہ عرض کر دوں پھر اس کے بعد میں آپ سے یہ جو واقعہ ہوا اس پر بھی میں بات کرتا ہوں. مفتی صاحب اصل میں ہوا آج یہ ہے کہ کچھ تھوڑا سا آپ کا ایک انٹرویو دنیا پر شاید ہوا تھا, دنیا نیوز پر. اس پر یہ آپ نے شاید آپ یہ کہنا آپ نہیں چاہتے ہوں گے لیکن یہ ایک تاثر یہ گیا ہے کہ جو کوئی بھی اب ایسا دیندار کے ساتھ کرے گا تو وہ اپنا انجام یہ دیکھ لے. تو اس سے یہ تاثر پیدا ہوا ہے کہ گویا یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب نازل ہو گیا ہے کہ کوئی آپ کو اگر تنگ کرے گا تو وہ قتل ہو جائے گا یا مار دیا جائے گا. گو کہ آپ کا یہ نہیں ہوگا نقطۂ نظر. تو چونکہ آپ ایک رواداری اور ایک محبت اور ہمیشہ وسعت قلبی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو میری گزارش ہوگی کہ یہ الفاظ آپ واپس لیں کیونکہ دیکھیں یہ اب اللہ کا معاملہ ہے. وہ اب کس نے کیا, کیا ہوا, آپ کے ساتھ ہوا, غلط ہوا, وہ بھی اللہ تعالیٰ نے دیکھا ہے, سب نے دیکھا ہے, سب جانتے ہیں. تو یہ آپ میرا خیال ہے کہ اگر واپس لیں تو بہت اچھا ہو جائے گا. جی مفتی صاحب اس پہ آپ کیا کہیں؟ ہاں محترم ڈاکٹر صاحب, میرا اصل میں جملہ یوں تھا کہ میں نے ان کو کہا کہ مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے سب سے بہترین شکل اور صورت یہ ہے کہ آج کے بعد ہم یہ عہد کر لیں اور توبہ کر لیں ہم کسی کے اوپر الزام تراشی نہیں کریں گے. میں نے اس طرح کا کوئی جملہ نہیں کہا. میرا خیال یہ ہے کہ انہوں نے اس کو اس غلط انداز سے پیش کیا ہے. لیکن سر سوشل میڈیا پہ وائرل ہوا ہوا ہے آپ کا جملہ. نہیں, سوشل میڈیا کے اوپر جو جملہ ہوگا وہ یہی ہوگا کہ میں نے یہ کہا ہے کہ ورنہ یہ لگ رہا تھا کہ جو مفتی سے ٹکرائے گا وہ مفت میں ہاتھ. نہیں, میں نے تو پہلے دن سے کہہ دیا تھا کہ جب محترمہ کے 5 کے قریب مجھے پیغامات آئے تو میں نے تو اسی وقت اپنے مرکز میں کھڑے ہو کے کہا کہ میں نے کہا میں نے محترمہ کو معاف کر دیا ہے. آج بھی میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے محترمہ کو معاف کر دیا ہے. بس یہ اچھا ہوا کہ چینل 24 کے ذریعے آپ کی یہ ایک وضاحت بھی ہو گئی اور یہ مکرم صاحب اس کے لیے مبارکباد کی مستحق ہے کہ ایک چیز کلیئر ہو گئی. کلیئر ہوگی کیونکہ بالکل ڈاکٹر صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ میں نے بھی صبح یہ بات سب سے پہلے جو مجھے ایک ٹویٹ آیا فارورڈ ہوا وہ یہی تھا کہ انہوں نے ایسی بات ایک اور ٹی وی چینل پر بیٹھ کر کی ہے کہ جو بھی اس کے ساتھ ہوا وہ اس کا انجام تھا جو وہ کر رہی تھیں. کیونکہ ہم لوگ یہاں پر ججمنٹ کرنے کے لیے نہ کسی بھی انسان کے پاس اتنی پاور ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو جان سکے. محترم ڈاکٹر عامر صاحب ایک بات میں کہہ دیتا ہوں, یعنی سوشل میڈیا کی آپ یہ کیفیت دیکھیں کہ صبح سے مختلف چینل پر میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جناب یہ قتل ہوا, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں, شریعت میں اس کی گنجائش نہیں, قانون کی یہ خلاف ورزی ہے, قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے, یہ ایک افسوسناک واقعہ ہے. یعنی جتنی میں مثبت باتیں کر رہا ہوں کہ میں نے اس کو معاف کر دیا, سننے والوں کو بھی میں کہتا ہوں کہ جناب معاف کر دیں, یہ جملے جناب سوشل میڈیا پہ نہیں آئے. اگر میں نے یہ کہا کہ اس مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے سب سے بہتر شکل یہ ہے کہ آج کے بعد ہم یہ عہد کر لیں کہ آج کے بعد ہم نے الزام تراشی نہیں کرنی, ہم توبہ کر لیں اس بات سے کہ ہم جب بھی کوئی بات کریں مثبت بات کریں, اس کو بھی ایک منفی انداز میں لے کر اسی جملے کو سوشل میڈیا پہ ڈال دیا گیا. یہی وہ رونا ہے جس کا آپ بھی تذکرہ فرما رہے ہیں, میں بھی تذکرہ کر رہا ہوں, جس کی وجہ سے اس طرح کی مظلومیت اور اسی مظلومیت کو لے کر کسی کے ساتھ نفرت بھی پھیلائی جا سکتی ہے کسی کے حوالے سے, اور کوئی سٹار بھی بن جاتا ہے یہاں پر اسی مظلومیت کو لے کر اور اس طرح کی کسی بھی نیگیٹو ہوئی ہوئی ویڈیو کو وائرل کروا کر. لیکن اس وقت ہم جو ہے ٹاپک پر آئیں گے اور ہمارا غیرت کے حوالے سے بات کرنی تھی, اور طاہرہ عبداللہ صاحبہ جو ہیں جو بہت ہی معروف سماجی کارکن نے ہمیں جوائن کیا ہے اس وقت اسلام آباد سے, ان سے بھی پوچھیں گے. اور غیرت کے حوالے سے پہلے میں عامر لیاقت بھائی آپ کی طرف آؤں گا اور آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا اگر کوئی انسان اس طرح کی کوئی حرکت کرتا ہے یا ایسی کوئی ویڈیوز بناتا ہے جس کے بارے میں دو رائے ہو سکتی ہے کسی کی بھی, کوئی اس کو پسند بھی کر سکتا ہے کوئی اس کو ناپسند بھی کر سکتا ہے, کیا اس کا انجام یہی ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ غیرت جو ہے یہ ہے کیا غیرت, ہمیں یہ سمجھنا ہوگا. دیکھیں عورتوں کو بڑا کہا جاتا ہے غیرت اختیار کریں, شرم اور حیا اختیار کریں, شرم اور حیا ان میں ہونی چاہیے, غیرت ہونی چاہیے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ غیرت دار تو پھر عورتیں ہو گئیں کیونکہ انہی میں ہونی چاہیے. تو پھر انہیں غیرت کیوں نہیں آتی, وہ کسی مرد کو کیوں نہیں مارتی, وہ کسی اپنے شوہر کو غلط سرگرمیوں میں دیکھ کر کسی عورت نے آج تک غیرت کے نام پر کسی مرد کو کیوں نہیں مارا, کسی بہن نے آج تک غیرت کے نام پر کسی بھائی کو کیوں نہیں قتل کیا؟ کیا غیرت صرف مردوں میں رہ گئی ہے؟ جناب اس کو کہتے ہیں بے غیرتی, یہ کوئی غیرت نہیں, اس کو آپ غیرت نہ کہیں, یہ ہے ایکچولی بے غیرتی. اور جس نے بھی یہ کام کیا وہ بے غیرت تھا, وہ غیرت. بالکل صحیح عامر بھائی, کیونکہ اس حوالے سے میں نے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ٹویٹ بھی دیکھا کہ کیا قندیل بلوچ کے گھر والوں نے اپنی بیٹی کو غیرت کے نام پر مار کر اب وہ بہت غیرت مند ہو گئے, ایک مرڈرر کو اپنے گھر میں رکھ کے, یعنی ایک قاتل کو اپنے گھر میں رکھ کر ان کی غیرت واپس آ گئی ہے, کیونکہ انہی کا بیٹا ہی اب
قاتل کہلایا نا. تو ایک قاتل کو قتل کر دینا کہ کوئی بغیرتی نہیں ہے یا کوئی غیرت کی بات نہیں ہے, لیکن ایک لڑکی کو قتل کر دینا ان غیرت کا معاملہ آ جاتا ہے. تو طاہرہ عبداللہ صاحبہ آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے, کیونکہ پاکستان میں آنر کلنگ بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں اور یہ اسپیشلی پنجاب میں ہمیں یہ اضافہ دیکھنے میں نظر آ رہا ہے. السلام علیکم اور بہت شکریہ, اور مفتی صاحب کی خدمت میں میرا سلام پہنچے اور ڈاکٹر صاحب کی بھی. دیکھیے آپ نے یہ کام کیا ہے کہ محترمہ قندیل بلوچ مرحومہ کے قتل کو لے کر ایک طرف مفتی صاحب کا جو معاملہ تھا اس کو بھی آپ نے ساتھ گڈمٹ کر دیا ہے, ساتھ آپ نے بے غیرتی کے قتل کو بھی لے آئے ہیں جو کہ ایک بہت بڑا وسیع تر معاملہ ہے. اس کے بعد پھر اب ہم قانون کی بات بھی کر سکتے ہیں, جرگے اور پنچایتوں کی بات بھی کر سکتے ہیں, زبان کی بات بھی کر سکتے ہیں, قوانین کی بات بھی کر سکتے ہیں, میڈیا کے کردار کی بات بھی کر سکتے ہیں, اور بہت مزیدار, معاف کیجیے گا مکرم صاحب, بہت احترام کے ساتھ, بہت معذرت کے ساتھ ایک بہت عمدہ مسالہ ٹی وی شو بھی بن سکتا ہے. اب دیکھیے آپ کی گفتگو میں سن رہی ہوں جب سے آپ کا پروگرام شروع ہوا ہے, آپ کی گفتگو بہت عمدہ ہے, آپ کے خیالات کو میں سراہتی ہوں, لیکن معاف کیجیے گا آپ کے اسکرپٹ رائٹر جو اس وقت ٹکر لکھ رہے ہیں اور آپ کی تمام پروڈکشن ٹیم جو اس پروگرام کو پروڈیوس کر رہی ہے وہ وہی مسالہ ویڈیو درمیان کے ونڈو میں دکھا رہے ہیں جو ایک طرف آپ کے پاس مفتی صاحب تشریف فرمائے, ایک طرف عامر لیاقت صاحب تشریف رکھتے ہیں ٹیلی فون کے اوپر. اب میں آ گئی ہوں, آپ کوئی اور آ جائے گا, آپ کا جرنلسٹ یا ان کے کوئی شوہر سابق آ جائیں گے. آپ کو پورے کے پورے میڈیا کا رول دیکھنا ہوگا. اس تصویر کو درمیان کی ونڈو سے فوری طور پر بالکل صحیح کہا طاہرہ عبداللہ صاحبہ. میں آپ کی بات, یہ میرے لیے, مجھے بات مکمل کرنے دیں کیونکہ آپ نے مجھے اب 40 منٹ کے بعد, ٹھیک آپ بات مکمل کریں, آپ بات مکمل کریں. آپ اگر سچ مچ قندیل بلوچ کے حمایتی ہوتے, سپورٹر ہوتے, سولیڈیرٹی میں یہ پروگرام کر رہے ہوتے, تعزیتی پروگرام یہ کر رہے ہوتے, اور سچ مچ آپ کو بے غیرتی کے قتل کے خلاف ایک پروگرام کرنا ہوتا, تو جو درمیان کی ونڈو ہے اس میں مسالے دار چٹ پٹی تصاویر نہ آ رہی ہوتی. ہم اس وقت قانون کی بات کر رہے ہوتے, ہم اس وقت قانون لا قانونی. لیکن میم ہم جس انسان کی بات کر رہے ہیں ان کی وجہ شہرت یہی تصاویر تھیں, یہی ویڈیوز تھی, اور ہماری ڈیبیٹ شروع بھی اسی معاملے پہ ہوئی کہ آخر سوشل میڈیا کو استعمال کس طرح سے کیا جا رہا ہے, کیوں لوگ اس طرح کی چیزیں کرنے لگ گئے ہیں, اور یہ ہمارا معاشرہ یہ کس سمت میں چل پڑا ہے. تو آپ کو وہ چیز دکھانی چاہیے گی. اور طاہرہ عبداللہ صاحبہ میں ایک بات ضرور یہ بولوں گا کہ اگر آپ کسی زخم کو علاج کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس زخم کو دیکھتے ہیں اور ایکنالج کرتے ہیں کہ ہاں یہ چیز ہے. اگر قندیل بلوچ تھیں تو وہ حقیقت تھیں اور وہ آج بھی موجود ہیں, اور ان کی وجہ شہرت یہی ویڈیوز ہیں جن کو آپ مسالہ کہہ رہی ہیں, اور اسی مسالے کی وجہ سے آج سب لوگ یہاں پر بات بھی کر رہے ہیں. یہ اس بات کو ہمیں ماننا ہوگا, اور جو منافقت کا پردہ ہے وہ ہمیں پھاڑنا ہوگا. مکرم صاحب قندیل بلوچ کو قتل کیا گیا ہے, ہم نے اس وقت ان کے قتل کی بات کرنی ہے. ہم نے 302 کے تحت مقدمہ دائر کرنے کی بات کرنی ہے. ہم نے یہ بات کرنی ہے کہ ایک لاش, ایک مسلمان انسان کی لاش اس وقت کوئی نہ اس کو دی جا رہی ہے, نہ قبول کرنے کوئی کر رہا ہے, نہ پولیس اس کو حوالہ دینے کی کوشش کر رہی ہے. میں اس میں آپ کو کریکٹ کرتا چلوں کہ ان کی جو لاش کے حوالے سے جو اپڈیٹ ہوئی ہیں وہ یہ ہوئی ہیں کہ ان کے پیرنٹس اس وقت کیونکہ افورڈ نہیں کر سکتے کسی سرد خانے میں اس کو رکھا جا سکے, تو انہوں نے صرف یہ کہا اسپتال والوں سے کہ آپ خدا رہا اس کو صبح تک رکھ لیں, ہم اس کو صبح تک تدفین اسی کر دیں گے کیونکہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں کہ ہم ان کی جو لاش ہے اس کو کسی سرد خانے میں رکھ سکیں. یہ معاملہ میں آپ کو کلیئر کر دوں, یہاں تک ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے. لیکن جو سوشل بات یہ ہے کہ آپ کو بھی یہ بات سوشل میڈیا سے ہی پتہ چلی, اور ہم بھی جو اس وقت بات کر رہے ہیں وہ یہی ہیں. ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کے ساتھ بھی سوشل میڈیا پہ بیشنگ ہوئی, اس وقت جو مفتی عبدالقوی صاحب ہیں ان کے ساتھ بھی بیشنگ ہوئی, اور سب سے زیادہ بیشنگ جو ہے قندیل بلوچ کے ساتھ ہوئی. اور اسی حوالے سے ہم یہ پورے جو لوگ اس بیشنگ کا شکار ہوئے ہیں اس پہ بھی بات کر رہے ہیں, اور ساتھ میں ہم نے یہ بھی لینا تھا ٹاپک کہ اگر غیرت کا معاملہ ہوا ہے, غیرت کا مسئلہ ہوا ہے, تو اس پہ کیوں ہماری بحیثیت قوم ہم نے ایک لڑکی کو غیرت کا معاملہ بنا لیں اور ہم آنکھیں بند نہیں کر سکتے. مکرم صاحب میری التجا ہے آپ سے اور پوری پاکستانی قوم سے کہ خدا را موت کے بعد اس بچی کو معاف کر دیں, خدا کے واسطے. سر ہم میرے تو ہاتھ میں یہی نہیں اس کو معاف کرنا یا اس کو کچھ بھی سزا دینا, یہ تو میرے ہاتھ میں ہے. میں تو صرف ایک بات اٹھا رہا ہوں کہ اس وقت میڈیا کے ہاتھ میں ہے,
تو سوشل میڈیا کے حوالے سے میم بات کر رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کو آپ نے خدا تھوڑی ہے کہ وہ سب کے سامنے فیصلہ کرتا پھر ڈاکٹر عامر لیاقت کے بارے میں بھی کچھ کہہ دے, مفتی صاحب کے بارے میں بھی کچھ کہہ دے, یا قندیل بلوچ کے بارے میں بھی کچھ کہہ دے. بات یہ ہوتی ہے کہ ہمیں بحیثیت قوم ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ ہم کس لیول پہ سٹینڈ کرتے ہیں, ہم کیا سوچتے ہیں, اور جو چیزیں یا جو ویڈیو آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے, یہی جو ویڈیو ہے یہ اس وقت ہماری اپنی عکاس ہے, یہی ہیں ہمیں یہ بات ماننی چاہیے کیونکہ ہمارے معاشرے سے ہی نکلے ہوئے لوگ ہیں. قندیل بلوچ ایلین نہیں تھی, چاند سے نہیں آئی, وہ پاکستان کی سرزمین پہ پیدا ہوئی, وہ ڈیرہ غازی خان میں پیدا ہوئی, ملتان میں, ملتان کے بعد اس نے اپنا کریئر کس طرح بنایا, اس کے اپنے کریئر کی الگ سٹرگل ہے, اور اس نے اس چیز کو چوز کیا اس طرح سے. مکرم صاحب کچھ عرض کرنے دیں گے؟ جی بولیے. بہت مہربانی, بہت شکریہ. میں 2-3 بہت مختصر باتیں, امید ہے کہ آپ کا بریک نہیں آ جائے گا اور وقت ختم نہیں ہو جائے گا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سوشل میڈیا خدا نہیں ہے, لیکن نعوذ باللہ ینگر جنریشن اس راہ پر گامزن ضرور ہے کہ جہاں پر اس کو ایک مقام دیا جا رہا ہے جو کہ وہ جائز مقام نہیں ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ آپ اس وقت سوشل میڈیا پہ نہیں تشریف فرما, آپ اس وقت الیکٹرانک میڈیا پہ, اور معاف کیجیے گا مجھے سوشل میڈیا سے نہیں آپ ہی کے میڈیا سے پتا چلا تھا قندیل بلوچ صاحبہ کے بارے میں. خدا ان کی مغفرت کرے, خدا ان کو غریق جنت کرے. آمین آمین. میں کہنا یہ چاہ رہی ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں وہی جو چیز ان کی وجہ شہرت بنی تھی ہمیں وہی دکھانا ہے. معاف کیجیے گا, نہیں دکھانا. ہمیں لوئسٹ کامن ڈینومینیٹر پر نہیں گرنا. میڈیا کو پبلک کو اور میسز کو اور عوام کو اوپر اٹھانا ہے, ان کا معیار بلند کرنا ہے. کو چاہیے کہ آپ بھی ان کے معیار کے ساتھ, سوشل میڈیا کے ساتھ آپ بھی گٹر میں گر جائیں. نہیں کرنا, آپ نے بلند کرنا ہے. آپ نے ہم نے بلند کرنا ہے جب ہی. بالکل آپ کے ویوز ہیں, اس کی رسپیکٹ کرتا ہوں, پوری کوشش بھی کرتے ہیں کہ ہم اس معیار کو بلند کریں, لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ جس بات اگر ایدھی صاحب کے حوالے سے کچھ ہوا تھا تو ٹی وی ایدھی ہی صاحب کو ہی دکھا رہا تھا. بات یہ ہوتی ہے کہ میڈیا کی اپنی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں اور جو کچھ ہوتا ہے اس کو ویسے کہ ویسا دکھانا آپ کو پڑتا ہے. ہم اس وقت میں قندیل بلوچ کو اس وقت دوپٹہ پہنا کے یہاں پر نہیں دکھا سکتا. اس پہ بات مزید آگے کریں گے, ڈاکٹر عامر لیاقت بھی ہمارے ساتھ ہوں گے, طاہرہ عبداللہ صاحبہ بھی ہوں گے, مفتی صاحب بھی ہوں گے, لیکن یہاں پر وقت ہوا ہے بریک کا, اور بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے ان کے سابقہ ہسبینڈ بھی, اور اس حوالے سے بات کریں گے. اور اب ہم ٹو دا پوائنٹ رہیں گے کہ آخر آنر کلنگ کیوں بڑھتی جا رہی ہے پاکستان میں. ایک ہمارے سامنے سٹار جو تھا, سوشل میڈیا سٹار تھا, وہ اس طرح سے اس کا شکار ہوا ہے. یہ معاملہ کہاں تک جا رہا ہے اور بحیثیت قوم پاکستانیوں کو کیا ہوتا جا رہا ہے, اس سے بات کریں گے, لیکن آفٹر بریک. ویلکم بیک. اس وقت آپ کو انکشاف میں دو پھر خوش آمدید کہہ رہے ہیں. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں مفتی عبدالقوی صاحب اور اسٹوڈیو میں, اور ڈاکٹر عامر لیاقت نے کراچی سے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے, اور ان کے ساتھ جو ہیں اس وقت ہمیں قندیل بلوچ صاحبہ جن کا آج مرڈر ہوا ہے, بہت ہی افسوسناک مرڈر, اور ان کے جو سابقہ خاوند ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. لیکن پہلے بات کرتے ہیں ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب سے, اور جانتے ہیں کہ جو غیرت پہ سوال جو میں کرنا چاہ رہا تھا, جو طاہرہ عبداللہ صاحبہ کے ڈسکشن میں رہ گیا تھا, آپ کیا کہیں گے کہ اگر کوئی اس طرح کا کام کرتا ہے, اپنی ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہے یا کوئی ویڈیوز بناتا ہے, تو کیا اس کی سزا یہی ہو جانی چاہیے کہ اس کو اس ایکسٹریم پہ لے جا کے اس کے ساتھ یہ سب کچھ کر دیا جائے, یا اسلام اس حوالے سے کیا کہتا ہے, اور آپ خود کیا سوچتے ہیں اس حوالے سے؟ جی مکرم بھائی, پہلے تو تھوڑا ہم irrelevant چلے گئے اور آپ سے کافی وقت ضائع ہو گیا, کیونکہ آپ نے ایک بہت ہی اہم مسئلے پر گفتگو آپ کر رہے تھے, اور میرے خیال سے کسی چینل نے اس طرح اس مسئلے پر گفتگو نہیں کیا, اور آپ غیرت کے نام پر قتل, یہ ایک بہت ہی اہم ترین مسئلہ تھا, لیکن وہ تھوڑا سا شاید طاہرہ صاحبہ کو اچھا نہیں لگا, مگر آپ بہرحال اپنی جگہ پر قائم رہے اور اچھا کر رہے ہیں, آپ ابھی بھی قائم ہیں. تو میں آپ کا وقت ضائع کیے بغیر, دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ غیرت کے نام پر قتل ہو یا جیسے بھی قتل ہو, کسی بھی قسم کے قتل کی کسی کو بھی اجازت نہیں ہے. کوئی بھی قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا, کوئی بھی جج نہیں ہو سکتا, کوئی خود فیصلہ نہیں کر سکتا, ریاست کا کام ہے. اگر کسی کو قندیل بلوچ صاحبہ کی سرگرمیوں پر اعتراض تھا تو یہ ان کا فرض تھا کہ وہ جا کر FIR درج کراتے, حکومت کے پاس جاتے, ان کے خلاف کارروائی کی درخواست کرتے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کو غیرت کے نام پر قتل کریں اور کہیں کہ مجھے غیرت آئی تو میں نے قتل کر دیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غیرت آپ کو اتنے عرصے بعد کیوں آئی؟ یہ تو بہت پہلے سے کام ہو رہا تھا. اگر آپ کو ان کی تصویریں یا ان کی ویڈیوز یہ آج بری لگی ہیں تو یہ تو بہت پہلے سے وہ کر رہی تھیں. تو کیا آپ بھی مصطفیٰ کمال صاحب کی پارٹی کی ہیں جو اچانک ضمیر جاگا آپ کا, اچانک غیرت آپ کے اندر آ گئی؟ یہ اچانک آپ کے اندر غیرت کہاں سے آ گئی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ غیرت کے نام پر قتل نہیں ہے, یہ ایک کولڈ بلڈڈ مرڈر ہے, اور یہ ایک سنگین قسم کا قتل ہے, سنگین قسم کی واردات ہے.
اور اس کو غیرت کے نام پر قرار دے کر اسے بچانے کی کوشش نہیں کی جانی چاہیے، کیونکہ کچھ لوگ اٹھیں گے. ہمارے اس ملک میں ٹریڈیشن ہے کہ کچھ لوگ غیرت کو بہت اہمیت دیتے ہیں، غیرت کے نام پہ ہم نے مار دیا. یہ ان تمام بے غیرتوں کو یہ میسج جانا چاہیے، اس آدمی کو تختہ دار تک پہنچاتے ہوئے یہ میسج جانا چاہیے کہ اس ملک میں کوئی غیرت کے نام پہ قتل نہیں ہوگا. قتل وہی ہے جس کو اللہ اس کے رسول نے مباح قرار دیا ہے اور جائز قرار دیا ہے، اور وہ جرم کی بنیاد پر ہے جو ثابت ہو جائے اور ریاست دے. کوئی شخص نہیں قتل کر سکتا کسی کو. آپ مفتی صاحب کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں، یہ حقیقتاً ہے. اور پھر اگر آپ یہ بھی کہتے ہیں، ایک جملہ اور عرض کر دوں کہ یہاں یہ بھی میں سن رہا ہوں اور مجھے اتنا دکھ ہو رہا ہے کہ نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی اس عورت کی. تو میں مفتی صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، بہت بڑا نام ہے، مفتی صاحب جانتے ہوں گے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، ان سے کسی نے ایک مسئلہ پوچھا. اگر میں غلط کہوں تو مفتی صاحب میری تصحیح فرما دیں. ان سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ حضرت میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں اور میں جانتا ہوں یہ جملہ مجھے میں لفظ نقل کفر نباشت کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں. ان سے پوچھا کہ حضرت یہ جو طوائفیں جب مرتی ہیں تو ان کے جنازے پڑھنا درست ہے یا نہیں؟ حالانکہ قندیل بلوچ ایسی نہیں ہے، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں نقل کفر نباشت کی بات کر رہا ہوں. شاہ عبدالعزیز سے پوچھا کہ جب یہ طوائفیں مرتی ہیں تو کیا ان کا جنازے پڑھانا درست ہے یا نہیں؟ تو انہوں نے یہ فرمایا کہ مرد جو ان کے آشنا ہوتے ہیں جب ہم ان کی نماز جنازہ پڑھا سکتے ہیں تو نہ پڑھائیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اب میں یہ تک سن رہا ہوں کہ اب آپ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے اس میں یہ موجود ہے کہ یہ عورتیں جو مرتی ہیں تو مرد ہی ان کے پاس جاتے ہیں، جب ان کی آپ نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں تو ان کی کیوں نہیں پڑھائیں گے آپ؟ تو یہ ہمارے معاشرے کو درست ہونا ہوگا. اور یہ یاد رکھیے مکرم بھائی، غیرت نام کے قتل کی اسلام کے اندر کہیں پر بھی کوئی اجازت نہیں ہے، کیونکہ غیرت کا اس طرح کے کسی کام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. غیرت مند لوگ بہت بہتر ہوتے ہیں، وہ کبھی کسی خاتون پر ہاتھ نہیں اٹھاتے، ان کو مارنے کے بارے میں تو سوچ بھی نہیں سکتے. اچھا، اس وقت ان کے جو سابقہ خاوند ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں. عاشق صاحب ان سے بات کرتے ہیں. پہلوان صاحب، بہت بہت افسوس ہوا اس بارے میں. 24 کی ٹیم اور انکشاف کی ٹیم جو ہے آپ سے انتہائی جو ہے وہ ہم اپنے غم کا اظہار کرتے ہیں، افسوس کر رہے ہیں آپ کے ساتھ. لیکن مجھے ایک بات بتائیے گا کہ وہ آخر تک یہ کہتی رہیں کہ آپ ان پر تشدد کرتے تھے، تو کیا یہ بات تھی کہ آپ کے تشدد کی وجہ سے ایک لڑکی اس طرح سے چلی اور اس نے اس طرح سے اپنا سفر جاری کیا اور اس کے بعد وہ فوزیہ عظیم سے قندیل بلوچ بن گئی؟ ان کا اصل نام تو فوزیہ عظیم تھا. تو آپ اس میں کسی طرح سے اپنے آپ کو قصوروار سمجھتے ہیں کہ وہ آج جس مینٹل سٹیٹ میں تھیں اور یہاں تک پہنچی؟ دیکھیں جی، میرے پاس تھی، وہ بہت امان میں تھی، تو میں اس پہ کسی قسم کا کوئی تشدد نہیں کرتا تھا. اس نے جیسا کہا میں نے ویسا کیا. تو جو اس کی اوور آل ڈیمانڈ تھی وہ میں پوری نہیں کر سکتا تھا، اس لیے میں نے اس کے ماں باپ کو کہا کہ جی آپ اسے اپنے پاس رکھ لیں، کیونکہ مجھ سے یہ ڈیمانڈ نہیں ہوتی. تو میں تو پہلے بھی آپ کو نظر آ رہا تھا کہ میں غریب آدمی ہوں. پھر اس کے بعد بس یہی تنازع ہوا. اچھا، اب میں آپ سے جو آپ کو میرے کال پہ لینے کا ایک مقصد یہ تھا کہ میں صرف جاننا چاہ رہا تھا ان کے جو ابھی جو ساری انویسٹیگیشن چل رہی ہے اس میں جو ان کے بھائی ہیں وسیم، ان سے تو آپ کی ظاہری بات ہے شادی میں ملاقات ہوئی ہوگی، آپ پرسنلی جانتے بھی ہوں گے، آپ کے وہ سالے لگتے تھے. تو ان کے بارے میں آپ کیا جانتے تھے کہ آپ کو لگتا تھا کہ وہ اس طرح کے شخص ہیں جو کہ کسی کا غیرت کے نام پہ قتل کر دیں گے، یا پھر وہ کوئی پیسوں کا معاملہ آپ کو لگتا تھا؟ آپ کی اپنی کیا رائے ہے اس حوالے سے؟ سر مجھے اس چیز کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ اس نے کس طرح قتل کیا، لیکن جو بھی کیا ہے اس نے بہت برا کیا ہے، اچھا نہیں کیا. کیونکہ غیرت کے نام پر ہو یا پیسوں کے نام پر جس طرح بھی ہو، قتل معاف نہیں ہے، قتل کرنا نہیں چاہیے، اسلام میں جائز نہیں ہے. بالکل جائز نہیں ہے. لیکن بہرحال کسی بھی خواتین پہ تشدد بھی بالکل کسی بھی قسم کا جائز نہیں ہے. اس حوالے سے قندیل کا آپ کے بارے میں تو یہ کہنا تھا، اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے وہ صحیح تھا غلط تھا. لیکن بہت بہت شکریہ عاشق صاحب ہم سے بات کرنے کا. مفتی عبدالقوی صاحب، پروگرام کا اینڈ چل رہا ہے، مجھے بتائیے گا جو ابھی ہم نے ایک ڈیبیٹ شروع کی غیرت کے حوالے سے، جو عامر بھائی نے بھی کہا کہ یہ کس طرح کی غیرت ہے، اس حوالے سے اسلام کیا کہتا ہے؟ مجھے مختصر جواب دیجیے گا کیونکہ پھر میں نے اینڈنگ کی طرف جانا ہے. دیکھیں جی، اسلام بڑا واضح دین ہے. قتل ہے. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ. کسی بھائی کو، کسی فرد کو اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ اپنے ایک ذہنی فکر کے ساتھ یہ کہے جی یہ میں معاملہ جو ہے غیرت کی بنیاد پہ کر رہا ہوں، یہ میں معاملہ جو ہے غصے میں آ کے کر رہا ہوں، یہ میری قوم اور میری برادری جو ہے مجھے تانا دیتی تھی، اس تانے کے ختم کرنے کے لیے میں یہ بات کر رہا ہوں. کوئی پیسوں کا معاملہ ہے. جس مجرم نے یہ جرم کیا ہے، قرآن و سنت کا یہی فیصلہ ہے. بحیثیت دین کے طالب علم ہونے کے میں بھی یہی بات کہوں گا، محترم ڈاکٹر صاحب بھی یہی کہیں گے. یہ نہایت افسوسناک واقعہ ہے، قابل مذمت ہے.
ہمارا مطالبہ بھی یہی ہوگا کہ یہ قاتل کو قرار واقعی سزا دی جائے. اس نے اپنی طرف سے اپنے فکر کے مطابق جسے غیرت سمجھا, جسے اپنی طرف سے تانا ختم ہونے کے حوالے سے اس نے یہ انداز اختیار کیا, یہ سب خلاف قانون ہے, خلاف شریعت ہے, وہ قاتل ہے. اس کو پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے, اس اسلامی ریاست کے قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے. اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں, بھائی ہو یا غیر بھائی ہو, کسی کو اس بات کی اجازت نہیں دی جاتی. حالانکہ ان کے بہت ساری باتوں سے میرا دل دکھا ہوا ہے, لیکن میں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ جب انہوں نے مجھے 5 میسیجز کیے اور کہا کہ مفتی صاحب آپ مجھے معاف کر دیں, میں نے اسی دن کہا تھا اپنی خانقاہ میں کھڑے ہو کے کہ میں نے ان کو اللہ کے لیے معاف کر دیا. عامر بھائی آپ کی طرف آئیں گے, پروگرام کا بالکل اختتام ہے, لاسٹ منٹ ہے, آپ کیا کہنا چاہیں گے ایک تو سوشل میڈیا بیشنگ کے حوالے سے, اور پھر یہ آنر کلنگ کا جو سلسلہ جو اسپیشلی پنجاب میں بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, اس کے بارے میں کوئی مختصر سی بات کر دیں. مختصر سی بات سورہ تکویر ہے اور مفتی صاحب یہاں موجود ہیں. غیرت کے نام پر قتل کی سب سے بڑی مذمت اسلام نے کی ہے, اور بچیوں کو جو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا پیدا ہوتے ہی, وہ غیرت کے نام پہ کیا جاتا تھا, کیونکہ غیرت مردوں کی یہ گوارا نہیں کرتی تھی کہ بچیاں عرب معاشرے میں پلی بڑھیں, تو وہ انہیں زندہ دفن کر دیتے تھے. تو یہاں سورہ تکویر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. یہ مفتی صاحب یہاں بیٹھے ہیں, یہ بتا دیں گے کہ یہ غیرت کے نام پر قتل کے خلاف پہلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آسمانی للکار تھی کہ کسی عورت کو دفن نہ کیا جائے اور اسے قتل نہ کیا جائے. قتل نہ کیا جائے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب ہمارے ساتھ ہونے کا, بہت بہت شکریہ مفتی عبدالقوی صاحب. آتے ہوئے میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ مفتی عبدالقوی صاحب نے بھی ایک بات کی کہ کسی کو قتل کرنے کا حق ہمارے پاس کسی کو نہیں ہے. عامر لیاقت صاحب بھی اس بات سے متفق تھے, صرف اور غیرت کے نام پر, کیونکہ کسی قسم کی کوئی غیرت نہیں ہے, یہ ایک طرح کی بے غیرتی ہے, اور اس میں آپ کسی کا کوئی معاملہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو سالو کرنا ہے. ہم انسان جو ہیں ججمنٹ نہیں دے سکتے, ہم اس کے مطابق کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتے. اسی کے ساتھ ٹیم انکشاف کو اجازت دیجیے گا, لیکن جانے سے پہلے ایک پرومس ضرور کریں کہ ہم جو دوسروں کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں, لیکن سب سے پہلے ہم اپنے گریبان میں ضرور جھانکیں. ہم دوسروں کو بہت زیادہ نفرت کا نشانہ بناتے ہیں, اس وقت یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے اپنے اعمال کیا ہیں. تو یہ منافقت کا جو پردہ ہم نے اور یہ لبادہ اوڑھا ہوا ہے, اس کو چاک کریں اور اپنے دل کو روشن ہونے دیں, اور چیزوں کو اسی طرح سے دیکھیں جس طرح سے وہ ہیں. اسی کے ساتھ ٹیم انکشاف کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.